सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज कुछ ही देर पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान लोगों से लाइव कॉल करते हुए गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा कि जब तक ज़िंदा हूँ शरीफ ख़ानदान को नहीं छोड़ूंगा। नवाज शरीफ के हवाले से उन्होंने बात की कि जिस तरह से पैसा लूट कर इस मुल्क का बाहर लेकर गए हैं और यही अब सिचुएशन है कि छोटा भाई भी अब बाहर जाने के लिए फ़रार होने की कोशिश भी कर रहा है। इमरान खान का अपोजिशन के हवाले से रवैया हमेशा से ये कहा गया कि बहुत सख्त गिर रहा है, चाहे वो शरीफ ख़ानदान यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम नून हो या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मामला हो। तो क्या मियां नवाज शरीफ हों वो वापस नहीं आ रहे, तो क्या शहबाज शरीफ को अब जाने की बिल्कुल इजाज़त नहीं होगी? अगर वो गए तो सूरत हाल क्या होगी, ये एक सवाल बड़ा अहम है। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान एक जानिब अब जब सेनेट में सूरत हाल बेहतर हो चुकी है तो ये कहा गया था कि लेजिस्लेशन की तरफ आगे जाएंगे। अब इंतखाबात के लिए बाकायदा तौर पर कमेटीज़ तश्कील दी जा रही थी कि मामलात आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस किस्म के बयान और इस किस्म का रवैया क्या फिर पार्लिमानी सियासत के अंदर इमरान खान के लिए, उनकी हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है या नहीं? क्योंकि ये कहा गया बार बार जो मर्जी हो जाए इमरान खान जो है वो NRO नहीं देंगे। तो क्या NRO का मामला फिर से सर उठा रहा है कि शहबाज शरीफ बाहर जा रहे हैं या नहीं? आज इस सूरत हाल पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ मुल्क की इकॉनमी के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि बहुत बेहतर सूरत हाल हो रही है। जो 160 प्लस डॉलर चला गया था वो 152 पर आ गया है, 152 रुपए का डॉलर हो रहा है। अब ट्रैक्टर्स की जो फ़रोख्त है उसमें इजाफा हुआ, मोटरसाइकिल और गाड़ियों की फ़रोख्त में इजाफा हुआ है, तो लोगों के पास अब पैसा है कि वो परचेज़ कर रहे हैं। लेकिन एक जानिब जो महंगाई है उसके बारे में भी वज़ीर आज़म ने कहा कि उनको मालूम है कि महंगाई बहुत ज़्यादा और हम इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ साथ उन्होंने शुगर माफिया का हवाला भी दिया। माफिया के बारे में उन्होंने कहा है कि वो माफिया का मुकाबला करेंगे, अवाम उनका साथ दें और वो जीत कर दिखाएंगे। आज हम इन तमाम तर मौज़ूआत के हवाले से बात करेंगे। हम मौजूद हैं स्टूडियो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा उज़्मा कारदार साहिबा। उज़्मा साहिबा बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का हमें ज्वाइन किया है। नज़ीर लगारी साहब ने, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार और एडिटर इन चीफ बोल। लगारी साहब बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ मौजूद हैं कराची स्टूडियो से। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं गौस मोहम्मद न्याजी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा। सेनेटर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया सर। पहले तो मैं उज़्मा कारदार साहब आपसे आगाज़ करूँगा। ये मियां नवाज शरीफ साहब हों, शरीफ ख़ानदान हो, उनके हवाले से इमरान खान साहब का रवैया बड़ा सख्त गिर है कि वो उनको नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने लूटा है इस मुल्क को। लेकिन इमरान खान साहब की हुकूमत के होते हुए बकौल इमरान खान साहब के एक लुटेरा है, एक मुजरिम है, वो इस मुल्क से चला गया, आपकी हुकूमत कुछ नहीं कर सकी है। अब अदालत ने फिर से इजाज़त दे दी शहबाज शरीफ साहब को, वो आप लोगों ने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है, वो एक अलग मामला है कि वो भी अगर चले जाते हैं, वो ज़ामिन है उनके मियां नवाज शरीफ साहब के, कर आप कुछ नहीं सके। तो सिर्फ ये बातों से फायरिंग है इमरान खान साहब कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं कुछ इनको माफ़ नहीं करूँगा, करना क्या है आपने? मुदस्सर, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया एंड बड़ी खुशी हुई कि आज आप लाहौर में हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू। देखें, ये जो शरीफ ख़ानदान है इसके जो दास्तान है, जो इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के और इनके जो केसेस हैं वो पनामा में बहुत क्लियरली खुल के वाज़े होकर सामने आए। और जब नवाज शरीफ मुल्क से बाहर गए हैं, आज तक हम लोगों को जवाबदेही कर रहे हैं कि जी क्यों आपने जाने दिया, क्या वजह हो गई, जबकि वो एक मुजरिम हैं, 3 दफ़ा कन्विक्टेड हैं वो सुप्रीम कोर्ट में। तो हम को मासवाए इसके कि हम एक शर्मिंदगी लोगों के सामने हमें हुई, क्योंकि ज़ाहिर है यही मौसूफ जो अब जाने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हीं की ज़मानत पे कोर्ट में उन्होंने स्टैम्प पेपर दे के तो वो ये उनका रास्ता हमवार किया था। लेकिन इस दफ़ा मेरे ख़्याल में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो हरगिज़ इस हिस्ट्री को रिपीट नहीं होने देंगे। इसलिए उन्होंने शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो हुदैबिया पेपर मिल का जो केस है उसको रीओपन करने का इंदिया दे दिया है। और ये केस जो है ये पनामा उसके सामने में बच्चा है, जो वहाँ पे दास्तानें हैं करप्शन की और जो वहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग की दास्तानें हैं, उसमें तो पूरा शरीफ ख़ानदान मुलव्विज़ है। तो ये इस दफ़ा वो वाली गलती
حکومت نے نہیں کرنی، جو کہ نواز شریف جسے کہتے ہیں کہ آج تک ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ ہم لوگوں کو کیا جواب دیں کہ کیوں ہم نے اجازت دی کہ ان کو ملک سے باہر. دیکھیں یہ پہلے اپنے کیس جو ہے ان کو بھگتائیں، اپنے آپ کو کلیئر کروائیں اور پھر یہ کہیں باہر جانے کا سوچیں. یہ حکومت تو پاکستان میں کرتے ہیں، لیکن ساری عیدیں انہوں نے جا کے معلوم نہیں کیوں انہوں نے جا کے تو لندن کی ہواؤں میں انہوں نے پورے خاندان نے گزارنی ہوتی ہے. یہاں پہ رہیں، اور یہ اس دفعہ ان کو اتنی آسانی سے اس طرح راہ فرار جو ہے وہ ہرگز نہیں دی جائے گی. اور یہ پوری قوم کو پرائم منسٹر جواب دہ ہیں، اور ہمارا جو مینیفیسٹو ہے کرپشن کے خلاف، وہ اس کا تو پھر ہم کس طرح سے اس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں اگر ہم نے سارے اس طرح کی جو ملزم ہیں، جو کہ نیب کے اور جو کہ قوم کے بھی مجرم ہیں، انہوں نے قوم کا پیسہ لے کے باہر گئے ہیں، ان کو پہلے اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا. وہ 55 والیومز جو ہیں ان میں بہت کچھ ہے اور وہ سب کچھ باہر آئے گا. تو یہ اب دیکھ رہے ہیں کہ اب حکومت روک سکتی ہے شہباز شریف صاحب کو یا نہیں، لیکن نواز شریف صاحب تو بہرحال باہر موجود ہیں. غوث محمد نیازی صاحب، میں پہلے آپ سے کہ سر نواز شریف صاحب علاج کے لیے باہر گئے، اور جب ان سے پوچھا جاتا کہ میاں نواز شریف صاحب نہیں آ رہے واپس، تو کہا جا رہا ہے کووڈ کی وجہ سے ان کا علاج ممکن نہیں ہو پا رہا ہے. تو شہباز شریف صاحب اب باہر جا رہے ہیں علاج کے لیے، تو سر ابھی بھی کووڈ ہے، تو وہ بھی باہر جاتے ہیں تو وہ کہاں علاج کرائیں گے کہ نواز شریف صاحب کا تو اپنا علاج نہیں ہو پایا ہے. تو شہباز شریف صاحب کو تو حکومت اب جانے بھی نہیں دے رہی ہے. تو پھر پاکستان مسلم نون اب کیا سوچ رہی ہے؟ شہباز شریف صاحب مشکلات ان کے لیے حکومت پیدا کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو جی، ہم اگر جا رہے تھے تو ہم کوئی خدا نخواستہ کوئی کسی کو چکمہ دے کے نہیں جا رہے تھے. کورٹ کے باقاعدہ آرڈر تھے، اور اس آرڈر میں ٹکٹ نمبر بھی لکھا ہوا، فلائٹ نمبر بھی لکھا ہوا، کس لیے جائیں گے، اور 2 ہفتے بعد آ کے 2 مہینے کے بعد، یہ کہ 8 ہفتے بعد انہیں واپس آنا ہے، اور کورٹ کے حکم سے جا رہے ہیں. اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اگر پہلے ہم نے جانے دیا تو ہم ابھی تک بھگت رہے ہیں، اور یہ وہ، سر دیکھو یہ کورٹ کا فیصلہ ہے، آپ کا اپنا فیصلہ نہیں ہے، نہ آپ کے ثوابید ہے، نہ ہم نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے. ہمیں تو پتہ ہے کہ آپ ہر چیز کا ایک مذاق اڑاتے ہیں، چاہے کلثوم نواز کی بیماری ہو، چاہے نواز شریف کی بیماری ہو، چاہے کینسر شہباز شریف ان کا سروائیور ہیں، ان کی بیماری کا مسئلہ ہو. ان کو آپ تو ہر وقت ہر چیز کے ٹھٹھے اڑاتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں. تو اس لیے ہم نے ان کی سے اجازت نہیں لی، ہم تو سیدھے کورٹ گئے کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے. تو کورٹ نے کہا کہ آپ جائیں اور 8 بجے بعد چیک کرا کے ہیں. اور اس میں نیب بھی تھا، ڈپٹی اٹارنی جنرل بھی تھا، سارے کچھ تھی، ان کے سامنے سب کچھ ہوا اور سب کچھ کنوے ہوا. ان کے سامنے کورٹ نے فیصلہ سنایا کہ یہ جائیں گے اور 8 تاریخ کو جائیں گے، یہ آرڈر میں لکھا ہوا ہے. اور پھر جب وہ گئے دن وہ جب ایئرپورٹ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں جا سکتے، کیونکہ ڈی جی آئی سے جی ہے وہ بہانہ یہ کیا کہ جی کیونکہ سسٹم اپلوڈ نہیں ہوا. شام سے خبر چل رہی تھی تو کیا آرڈر جو ڈپٹی ڈائریکٹر ان کا جو ایف آئی اے کے 2 ڈپٹی ڈائریکٹر تھیں اس میں، کیا انہوں نے ڈی جی آئی سے کنوے نہیں کیا؟ اور پھر شہباز شریف صاحب آرڈر اپنے ساتھ لے گئے تھے کہ یہ دیکھو جی آرڈر ہے، میں اس آرڈر کے ساتھ چاہ رہا ہوں، کسی سے اپڈیٹ نہیں ہوا تو یہ آرڈر ہے، اور ٹیسٹڈ آرڈر تھے. اگر نہیں ہو گئے، نہیں جانے دیے تو ان کی یہ بدنیتی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جی شاید شہباز شریف کو سب سے زیادہ خوف زدہ عمران خان شہباز شریف سے ہیں، کیونکہ پتہ ہے کہ یہ مجھے ریپریس کر سکتے ہیں، یہ کوئی میرے خلاف سازش ہو رہی ہے. تو کورٹ کو اگر ڈس اوبے کرتے ہیں تو یہ پھر کورٹ کے خلاف پراپیگنڈے کرتے ہیں، کہہ رہے ہیں جی کورٹ کے ان کے خلاف شریف خاندان کو ریلیف دیتی ہے. بھائی کورٹ نے تو آپ کو فارن فنڈنگ کیس میں بھی تو ریلیف دیے ہوا ہے نا جی، بی آر ٹی کیس میں ریلیف دیا ہے، معلم جبہ کیس میں ریلیف دیا ہے. آپ کو ریلیف دے تو کورٹ اچھی ہیں، ہم اگر ہمیں کو ریلیف ملے تو کہتے ہیں کہ جی کورٹ ہمارا جو عدالتی نظام ہے اس پہ سواری نشان ہے. تو یہ ایک نااہل اور نالائق حکومت ہے. اس سے وابستہ انشاءاللہ ہم جمہوری طریقے سے ان کا مقابلہ کریں گے، اور ہم انشاءاللہ کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ جو ہے وہ موو کریں گے. اور بھی چونکہ چھٹیاں ہیں تو انشاءاللہ دوبارہ آپ عدالت کو آ جائیں گے کہ آپ نے ہمیں اجازت دی، یہ نہیں چاہیے. دیکھو کورٹ کیا کرتی ہے، ہم کورٹ کے پاس جائیں گے انشاءاللہ. چلیں اب یہ دیکھنا ہے کہ شہباز شریف صاحب باہر جا سکتے ہیں، نہیں جا سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں، نہیں رہ سکتے، لیکن اس کے بعد کیا صورتحال ہوگا ہم اس پہ بھی بات کریں گے. اگر شہباز شریف صاحب باہر چلے گئے تو پھر پی ڈی ایم کہاں سٹینڈ کرے گی؟ اگر وہ ان کو واقعی 8 ہفتوں کے لیے عدالت نے کہا تو وہ ان کا کیا صورتحال ہوگی؟ ہم اس پہ بھی بات کرتے ہیں. لغاری صاحب کا تجزیہ لیں گے. لغاری صاحب، یہ جیسے ضامن شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب کے بارے میں آپ معلوم ہے کہ وہ علاج کے لیے گئے، ابھی تک واپس نہیں ہیں، عدالتوں نے ان کے بارے میں جو کہا ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے. میاں نواز شریف صاحب کے بعد اب شہباز شریف صاحب باہر جانا چاہتے ہیں، وہ ہو سکتا ہے 8 ہفتے کے بعد وہ واپس، بلکہ اس سے پہلے بھی وہ واپس آ جائیں.
لیکن حکومت ان کو نہیں جانے دے رہی ہے. اب ان کے حوالے سے کیسز مزید چیزیں سامنے آ رہی ہیں. وزیر اعظم صاحب نے تو ابھی کچھ دیر پہلے بھی گفتگو کی. پھر شہباز شریف صاحب کے اگر جانے کے ساتھ ہی پاکستان مسلم نون، جمعیت علماء اسلام، وہ پی ڈی ایم، وہ کہاں سٹینڈ کرے گی؟ اس کا مطلب ہے اگر وہ چلے جاتے ہیں 2 ماہ کے لیے، 8 ہفتوں کے لیے، تو پھر تو پی ڈی ایم بھی خاموش نظر آئے گی، یا واقعی دوبارہ سے مریم صاحبہ ایکٹیو ہو کر تو مسلم نون کی قیادت کرتی رہیں گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کوئی اطلاع دیے بغیر فرار نہیں ہو رہے تھے. ایک تو کورٹ کا آرڈر تھا اور کورٹ کا آرڈر موجود تھا. ایسا نہیں ہے کہ کورٹ نے کسی رات کی تاریکی میں خاموشی سے کوئی آرڈر دیا، وہ ایسا ہوتا بھی نہیں ہے. ایک عدالت نے آرڈر کیا اور اس نے پوری آبزرویشن دی. طویل فیصلہ ہے، اس کے اندر تمام چیزیں درج کی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جو الزامات لگائے گئے ہیں ان الزامات کے ثبوت نہیں دیے گئے ہیں اور نہیں بتایا گیا ہے کہ یہ آپ جو کہہ رہے ہیں اس کی انویسٹیگیشن تک نہیں کی گئی. آپ نے کہا کہ ہم ان کے اثاثوں کا جائزہ لے رہے ہیں، جو ان کے مینز جو ہیں، ان کے ذرائع سے زیادہ اثاثے ہیں، تو اس کو تو انویسٹیگیشن نہیں کی گئی، اس کی تو بات ہی نہیں ہوئی ہے. تو پھر بیل میں کیا رکاوٹ ہو سکتی ہے؟ تو کورٹ نے بیل دے دی ہے. اچھا، کورٹ پر حملہ کرنا یہ نہیں ہوتا ہے کہ جو 1998 میں کیا تھا پی ایم ایل این نے. کورٹ پر حملہ تو یہ بھی ہوتا ہے نا جب کورٹ کسی بات کے لیے قانون اور آئین کے مطابق، اگر قانون اور آئین سے ماورا کوئی بات ہو تو اس پر ڈیبیٹ بھی ہو سکتی ہے، بات بھی ہو سکتی ہے. لیکن اگر قانون اور آئین کے مطابق کورٹ کو فیصلہ کرتی ہے تو پھر اس فیصلے کو نہ ماننا بھی یہ کورٹ سے کنفنٹریشن کرنا ہے. کورٹ سے جو ہے یہ یعنی جھگڑا کرنا ہے کہ جناب آپ نے فیصلہ کر دیا، یہ کیسے کر دیا، یہ تو بہت ہمارے لیے مطلوب آدمی ہے، ہم تو اس کو چاہ رہے ہیں، ہمیں تو رگڑا دینا ہے. اور پھر کیس اگر آپ کے پاس ویسے ہی وہ مضبوط کیسز موجود تھے تو انہی کی بنیاد پر آپ کانٹیسٹ کرتے نا. اب آپ پھر نئے سرے سے جا رہے ہیں کہ جناب ہم تو حدیبیہ کا کیس کھول رہے ہیں. بھائی مجھے نہیں معلوم ہے کہ قانون کیا کہتا ہے، قانون کے تقاضے کیا ہیں. ایک اور شٹ کیس جو ہو، بند ہو چکا ہو، جس کو ملک کی سپریم کورٹ جو ہے وہ جس کیس کو ختم کر چکی ہو، ایک طرف کر چکی ہو، اس کیس کو دوبارہ کھول کر اس میں سے کیا نکالا جائے گا؟ تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہی کورٹوں میں رہا ہے یہ معاملہ. اور پھر اپیل میں پھر خود کورٹ نے کہا تھا کہ یہ ہمارے سامنے لایا گیا ان کے سامنے، پھر کورٹ نے اس کو کہا بند کر دیں، یہ بند کر دیا. اب آپ کھول رہے ہیں تو کھولنے کے لیے تو سپریم کورٹ کی جورسڈکشن کو دیکھنا ہوگا. کیا کسی چیز کو اگر سپریم کورٹ بند کر چکی ہے تو کیا اسے کھولا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلا سوال تو یہاں یہ اٹھے گا. اگر سپریم کورٹ ایک شخص کو بری کر چکی ہے کسی کیس میں اور اسے سزائے موت ہو چکی تھی، تو کیا دوبارہ وہ معاملہ جو ہے جب سپریم کورٹ کر چکے کیا دوبارہ اس معاملے کو لے جایا جا سکتا نہیں؟ ہم تو جس کو پھانسی دینا کہ ہمارا موڈ یہ ہے کہ ہم اس کو پھانسی دینا چاہتے ہیں. تو کیا یہ تو سر ایک قانونی نقطہ ہے کہ یہ تو کسی ماہر قانون سے بات ہو. لیکن سر لغاری صاحب میں چاہوں گا کوئکلی اس پہ بھی بات کریں. یہ عمران خان صاحب بڑا سخت گیر رویہ اپنائے ہوئے ہیں شریف خاندان کے حوالے سے کہ وہ اپنے جیتے جی ان کو نہیں چھوڑیں گے، چاہے وہ حکومت میں ہوں چاہے وہ اپوزیشن میں ہوں. تو خان صاحب کا یہ جو رویہ ہے، پھر آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے لیے اگلے آنے والے وقت میں جب اس کو اپوزیشن کی ضرورت ہے لیجسلیشن کے معاملے میں پارلیمان کے اندر، تو یہ جو سخت گیر رویہ ہے وہاں آڑے آئے گا؟ نہیں، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کے پاس بہت بڑا موقع موجود تھا کہ وہ بہت سی چیزوں کے بارے میں آن بورڈ لیتے اپوزیشن کو. آپ کا جھگڑا ہے ایک آدمی سے، 2 آدمی سے، 10 آدمیوں سے، 15 آدمیوں سے، 20 آدمیوں سے، پوری پارلیمنٹ کے ساتھ جھگڑا نہیں ہے. آپ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیتے ہیں، ان کی لیڈرشپ کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر الزامات ہیں، آپ پر کیسے چل رہے ہیں، یہ ایک الگ چیز رکھیے، یہاں اس معاملے پر بیٹھ کر بات کرتے ہیں اور اس کو ریزالو کرتے ہیں. آپ کے سامنے بہت سے ایشوز تھے جن پر آپ نے لیجسلیشن کرنی تھی. بعض ایسی لیجسلیشن ہوئی ہے جس کے لیے یہ تو چاہتے نہیں تھے. انہوں نے تو بالکل جا کر اپوزیشن سے فارملی بھی نہیں کہا، وہ تو اپوزیشن خود گئی کہ جی آئیں آرمی ایکٹ میں ترمیم کرتے ہیں، تو اپوزیشن خود چل کر چلی گئی اور کہا کہ جناب یہ جو ایف اے ٹی ایف کا معاملہ ہے اس پر پارلیمنٹ خود گئی، انہوں نے کہا جی چلیں آپ آگے بڑھیں، ہم اس کو کرتے. اور پھر یہاں تک ہوا کہ جب جوائنٹ پارلیمنٹ میں مسئلہ گیا تو اپوزیشن کے اپنے ہی 14 ارکان غائب ہو گئے، یا اپوزیشن نے پلاننگ سے اپنے 14 ارکان کو غائب کیا تاکہ وہ پاس ہو جائے. اگر وہ پاس نہ ہوتا، فرض کرتے ہیں ہم جوائنٹ پارلیمنٹ میں اپوزیشن کی اکثریت بنتی ہے
وہ اقلیت میں نہیں رہتی ہے اور پھر وہ حکومت کو اس لیجسلیشن سے روک سکتی ہے۔ اگر یہ رک جاتا معاملہ تو پہلا کام تو یہ ہوتا نا کہ حکومت چلی جاتی، حکومت ختم ہو جاتی۔ اگر کوئی حکومت اپنا لایا ہوا جو بل ہے اس کو اگر منظور نہیں کرا سکتی تو اس کو حکومت چھوڑنی پڑے گی۔ یہ موقع تو اپوزیشن نے دیا کہ انہوں نے اپنے ارکان کو غائب کر کے یا غیر حاضر کر کے ان کو موقع دیا کہ ٹھیک ہے جی پاس کر لیں آپ اس کو، چونکہ یہ قومی مسئلہ ہے اس لیے اس کو پاس کر لیں، ہو گیا۔ لیکن کیا اپوزیشن جو ہے اس کے ساتھ ڈائلاگ نہ کرنا، اس کے ساتھ بات نہ کرنا، اس کو انگیج نہ کرنا، ان کے ساتھ غیروں جیسا سلوک کرتے رہنا اور پھر اس پر نہ کہ جب تک میری زندگی ہے، جب تک میری جان میں جان ہے تب تک سیاسی معاملات اس طرح سے نہیں ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اس دور کے اوپر جب بنے گے، یہ بات کر لیتے ہیں عظمیٰ کاردار صاحبہ سے کہ یہ ایسا رویہ کیوں ہے خان صاحب کا کہ اپوزیشن سے بھی نہیں بات کرنا چاہ رہے ہوتے؟ ایک لیڈر جماعت کے ان کے حوالے سے خان صاحب کا بیان، دوسری جماعت وہ اس کے حوالے سے یہ بیان، تو پارلیمان کیسے چلا پائیں گے، لیجسلیشن کیسے کر پائیں گے؟ بیٹھ کے پھر آرڈیننس ہی جاری کرتے رہیں گے؟ میں آپ کے سوال کا جواب دیتی ہوں۔ تھوڑا سا میں وہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا حدیبیہ کے متعلق اس پہ تھوڑا کامنٹ کرنا چاہ رہی ہوں۔ وہ اس لیے خارج ہوا تھا کیس کیونکہ وہ ٹائم بار کی وجہ سے ہوا تھا کہ جی یہ ٹائم بہت گزر گیا ہے، لیکن قانون کے مطابق اگر کوئی نئی ایویڈنس لے کے نکلتی ہے یا حکومت لے کے آتی ہے تو یہ کیس دوبارہ ری اوپن ہو سکتا ہے، تو یہ اس کی لیگل پوزیشن ہے۔ جہاں تک اپوزیشن کو انگیج کرنے کا تعلق ہے مدثر، دیکھیں ہم نے تو ہمیشہ دروازے کھلے رکھے ہیں۔ ابھی بھی پیچھے جب الیکٹرل ریفارمز کی بات کی ہے پرائم منسٹر نے اور فواد چودھری نے، بڑا کلیئرلی ہم نے ان کو انوائٹ کیا ہے اپوزیشن کو آن بورڈ، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ان کو ہم نے کہا ہے کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں اور ہم یہ جو الیکٹرل ریفارمز جو ہیں اکٹھے مل کے کریں، کیونکہ یہ بہت ایک ضروری بات ہے کہ اس میں سب کا اوپینین ہو اور سب کی جو انپٹ ہے وہ آئے۔ اسی طرح سے ہم نے سینٹ میں بھی علی ظفر کو یہ ٹاسک دی گئی تھی پرائم منسٹر کی طرف سے کہ آپ جائیں ساری اپوزیشن کو آن بورڈ لیں تاکہ ہم مل کے لیجسلیشن کریں۔ ہمیں کیوں عوام نے بھیجا ہوا ہے ان ایوانوں میں؟ ان کے لیے قوانین بنانے کے لیے تاکہ ان کی زندگی جو ہے وہ ان میں سہولت ہو اور بہتری ہو۔ ہمارا مینڈیٹ ہی یہ ہے۔ لیکن بات ساری یہ ہے کہ ان کا تقاضا سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ آپ ہمارے خلاف جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ پروسیس بند کر دیں، یعنی کہ ان ادر ورڈز ہمیں جو بھی ہم نے کیا دھرا پچھلے 35 سال میں اس میں NRO دے دیں، پھر ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، پھر ہم آپ کے ساتھ جو ہے قانون سازی کرنے کو تیار ہیں۔ یہاں پہ معاملہ جو ہے خراب ہو جاتا ہے اور پرائم منسٹر اس کے لیے بالکل تیار نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے جو اپنی 23 سال کی جو سٹرگل کی ہے وہ تو ان کا تو مینیفیسٹو یہ تھا کہ کرپشن کے خلاف میں نے جہاد کرنا ہے، تو وہ اگر اس چیز کو چھوڑ دیں گے تو پھر انہوں نے عوام کو جا کے کیا جواب دینا ہے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا جہاد جو ہے وہ مالم جبہ میں وہ نظر نہیں آتا، BRT میں نظر نہیں آ رہا ہوتا، یہ سارے کا سارا جہاد جو ہے وہ اپوزیشن کی طرف نظر آتا ہے خان صاحب کو، تو ان کا ٹارگیٹڈ جو ہے وہ احتساب کیوں ہے؟ یہ تو بہرحال سوال اپوزیشن کرتی ہے آپ سے، اور میرے خیال میں دیکھیں ہمارے اپنے کچھ منسٹرز ہیں، اب علیم خان ہیں اور ہمارے اپنے جو سبطین خان صاحب کا سبطین تھے، پھر ہمارے جو اپنے اور بہت سارے جو جہانگیر ترین ہیں وہ بھی ہمارے ممبر کے تھے، ساروں کے ابھی ہمارا لیٹلی 3 ہمارے منسٹر ہیں پنجاب کے جن کو سمن کیا ہے نیب نے، اس میں ہمارے اسلم اقبال صاحب ہیں، اس میں ہمارے لغاری صاحب ہیں، ان ساروں کو بھی بلایا گیا ہے تفتیش کے لیے۔ تو یہ آپ میرے خیال میں نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ون سائیڈڈ ہے، جو اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے، چاہے وہ ہمارے اندر سے ہو۔ بابر اعوان صاحب نے نہیں استعفیٰ دیا تھا، یا سوری اس سے ایڈوائزرشپ سے پھر وہ کلیئر ہوا، پھر واپس آئے، پھر آپ کے یہ جو سواتی صاحب ہیں ان کے ساتھ بھی یہی سچویشن تھی، انہوں نے بھی اپنے آپ کو، پھر یہ ہمارے جو عامر کیانی صاحب ہیں جب ان کے خلاف سکینڈل آیا تو ان کو بھی سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑا۔ تو یہ بہت مثالیں ہیں ہماری اپنی پارٹی میں سے، یہ تو میرے خیال میں کہنا جائز نہیں ہوگا کہ یہ ون سائیڈڈ احتساب ہے۔ یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے خلاف کتنا اور کیا احتساب ہوا یہ بھی ایک پورے پروگرام کا متقاضی ہے۔ ہمیں یہاں پر ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے جی، جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر غوث محمد نیاز صاحب سے بات کریں گے
کہ صرف یہ کہہ دینا کہ ہمارا احتساب ہو رہا ہے ان کا احتساب نہیں ہو رہا ہے، تو آپ کے خلاف احتساب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کیا صرف یہ انتقام ہے؟ یہ نہیں معاملہ؟ تو شہباز شریف صاحب کے حوالے سے جو میرا سوال تھا ہم بریک کے بعد پوچھیں گے جی، کہ اگر ان کے جانے کے بعد پھر پی ڈی ایم کی صورتحال کیا ہوگی؟ بریک لیتے ہیں۔ کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی پروگرام دی اسپیشل رپورٹ ود مدثر اقبال میں، اور غوث محمد نیازی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان مسلم نون کے رہنما۔ نیازی صاحب، آپ گفتگو بھی سن رہے تھے کہ یہ ایک تو حدیبیہ پیپر مل کا معاملہ ہے، وہ دوبارہ کھولا جا رہا ہے، حکومت وہ کھول رہی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالت اس کو کس طرح سے انٹرٹین کرتی ہے، نیب کیا چیزیں سامنے لے کر آتا ہے۔ لیکن سر میرا سوال ایک یہاں پر ہے کہ شہباز شریف صاحب جب باہر آئے تو لگ رہا تھا کہ ایک اور مومنٹم بنے گا، حکومت مخالف پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ ہی پی ڈی ایم نظر آئے گی، لیکن اب وہ آتے ہی اپنے علاج کے غرض سے پھر وہ واپس جانا چاہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 2 ماہ کے لیے اگر شہباز شریف صاحب چلے جاتے ہیں، ڈاکٹرز ان کو علاج کے لیے مزید بھی روک لیتے ہیں، تو پھر یہ پی ڈی ایم کا جو معاملہ ہے، یہ تسلسل ہے، یہ چیزیں یہ کہاں سٹینڈ کریں گی؟ دیکھیں جی مدثر صاحب، بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم تو قائم ہے اور قائم رہے گی، اور پی ڈی ایم کا ایک نکاتی ایجنڈا ہے کہ کس طرح عوام کو اس نالائق اور نااہل حکومت سے نجات دلائی جائے، اور اس پہ قائم ہے۔ ایک پارٹی اے این پی علیحدہ ہوئی ہے، پیپلز پارٹی ناراض ہے، وہ بھی کسی وقت آ کے شامل ہو سکتی ہے، ہر ایک کا اپنا نظریہ ہے۔ ہم الیکشن علیحدہ لڑ رہے ہیں، سندھ میں لڑے ہیں، پنجاب میں لڑے ہیں، لیکن ایک پوائنٹ پہ ہم سارے اکٹھے ہیں کہ جی اس حکومت سے عوام کو نجات دلانی، کیونکہ عوام خود سڑکوں پہ ہیں، عوام رو رو کے بددعائیں دے رہے ہیں اور ہمیں پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیا کر پوزیشن کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک ہمارا ایک ایجنڈا ہے۔ دوسری یہ بات کہ یہ حدیبیہ پیپر مل نہیں سر، نیازی صاحب میں تھوڑا قطع کلامی کی معاف چاہوں گا۔ نیازی صاحب، اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام سے نجات دلانا اس حکومت کو، جو اس وقت حکومت نااہل ہے، لیکن اب تو باقاعدہ طور پر مریم صاحبہ کی انٹرویو دیکھ رہے تھے، وہ تو کہہ چکے ہیں کہ ہمارا تو مقصد ہی حکومت گرانا نہیں ہے، حکومت کو گھر بھیجنا نہیں ہے، ہم چاہ رہے ہیں حکومت ایکسپوز ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 2-2.5 سال جو رہ گئے ہیں اس حکومت کے، وہ آپ صرف انتظار کریں گے کہ حکومت مزید اپنے معاملات میں ہی چلتی رہے، الیکشن آئے گا، الیکشن کے بعد ہی آپ تبدیل کریں گے۔ حکومت کو ختم کرنا تو اب آپ کے ایجنڈے میں نہیں ہے پھر؟ دیکھو، حکومت کو ایکسپوز کرنا یہ ہمارا وہ بھی ایک پروسیس کا حصہ ہے کہ حکومت کو ایکسپوز کیا جائے، اس کی نالائکیوں کو ایکسپوز کیا جائے، اس کی نااہلی کو ایکسپوز کیا جائے، اور پھر تاکہ یہ اپنے بوجھ سے گرے۔ دیکھو، زرداری صاحب نے بڑی کوشش کی کہ عدم اعتماد کی تحریک یہ وہ سارا، تو ہم دیکھ رہے تھے کہ حکومت خود اپنے بوجھ سے گرنے والی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی پرائم منسٹر صاحب گئے دورے پہ، سعودی عرب کے دورے پہ، ان کا خیال تھا کہ جی ہم کو بات کر کے تو $1-2 ارب دے جائیں گے اور ہمارا 1 سال اور اچھا گزر جائے گا۔ وہاں ان کو کیا ملا؟ فطرانے اور زکوٰۃ کے چاول ملے 19,000 ٹن، اور وہ بھی جو سعودی حکومت اپنے سورسز سے اپنے جو ہے بندوں کے ذریعے تقسیم کرے گی پنجاب میں اور سندھ میں۔ اس حکومت کی یہ کریڈیبلٹی ہے، اور پھر جب یہ کریڈیبلٹی ہو جائے تو حکومت تو نام کی تو کوئی چیز نہیں ہے نا، یہ جتنا چلے گی حکومت ہمیں فائدہ ہے، اور یہ خود گرنے والی ہے۔ آپ دیکھیں کہ 2-3 مہینے کے اندر یہ بجٹ پیش ہونے لگے، اس کے بعد دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے۔ دوسری یہ بات یہ حدیبیہ کیس کے جو کھولنا چاہتے ہیں، ایک تو وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اور اس کیس میں ابھی یہ عظمیٰ کہہ رہی تھی کہ جی اس میں اس لیے وہ ختم ہوا تھا کہ ٹائم بات تھا نہیں، اس میں اس کو جو تفصیلی فیصلہ ہے اس میں جج صاحب نے یہ لکھا ہے کہ حدیبیہ کیس شریف فیملی کو انڈر پریشر آنے کے لیے، اس کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ یہ شاید ان کو نہیں پتا ہے، یہ فیصلے کو پڑھ لیں تو ان کو پتہ چل جائے گا۔ اور پھر یہ دیکھو نا، اصل جو ان کو مسئلہ ہوا کہ جی جب ہائی کورٹ کا 3 رکنی بینچ کا تفصیلی فیصلہ آیا، اس میں لکھا گیا کہ شہباز شریف کے خلاف نیب نے کہا کہ شہباز شریف کے خلاف کسی منی لانڈرنگ کا ٹیٹیز کا کوئی ہمارے پاس ایویڈنس نہیں ہے، تو اس پیس پہ اس کو ضمانت دی گئی۔ اور جب ان کو یہ پتا چلا کہ ہمارا تو یہی چورن تھا جو بیچ رہے تھے اور 3 سال تھے، وہ تو اب ناکام ہو گیا، تو فٹافٹ انہوں نے ایسی ایک بات کر دی، اور پھر سارے میڈیا کی توجہ تبدیل ہو گئی، جو حدیبیہ پیپر میں ہم کیس کھولنے لگے ہیں۔ اور دیکھو، اس کھولنے کے لیے بھی کوئی کرائٹیریا ہوتا ہے، کوئی اس طرح تو نہیں کھولے گی جی توہین عدالت انہوں نے کی شہباز شریف کو باہر جانے سے روکنے پر ایک۔ دوسری اب یہ اگر کریں گے تو سپریم کورٹ ضرور دیکھنا نوٹس لے گی، اور یہ خود ان کے گلے پڑ جائے گی۔
اور پھر اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب حکومت کے لیے کتنا آسان اور کتنا مشکل ہے، لیکن شہباز شریف صاحب کے جو ہے جانا آنا وہ ایک طرف ہے، اکراس دی بورڈ اگر انصاف ہو ہم اس کے حق میں، ہم نے اپنے آپ کو پیش کیا 2 سال حمزہ گزار کے آگے، 2 سال شہباز شریف صاحب، ساتھ رفیق، سارے ساتھ 2 کاٹ کے، کوئی دنیا کی ایسی انویسٹیگیشن بھی ہے 2 سال میں کوئی چیز ثابت نہ ہو اور اس کو جیل میں رکھا جائے. تو یہ اس کے بجائے میں حکومت درخواست ہے کہ اپنی کارکردگی بہتر کرے، گورننس بہتر کرے، لوگوں کو دکھائے، بجائے اس کے کہا کہ یہ حکومتی کارکردگی کی طرف میں آ رہا ہوں جی، میں حکومتی کارکردگی کی طرف ناظر صاحب آ رہا ہوں. میں لغاری صاحب سے آج وزیر اعظم صاحب گفتگو جب کر رہے تھے لغاری صاحب، اس میں انہوں نے کہا کہ اکانومی پاکستان کی بہتر ہو رہی ہے. کووڈ کی اتنی پیچیدہ صورتحال جہاں پوری دنیا میں بے روزگاری ہوئی، مہنگائی ہوئی، وہاں سے اب پاکستان اس کے باوجود کہ پاکستان ایک بہت چھوٹی معیشت ہے، بڑی ڈیپینڈنٹ معیشت ہے، اس کے باوجود ہم نے چیزوں کو اسٹیبل رکھا ہے. اب صورتحال بہتر ہو رہی ہے، ڈالر واپس آ رہا ہے، پاکستان کی ایکسپورٹ بہتر ہو رہی ہیں، لوگوں کی جو پرچیزنگ کیپیسٹی ہے وہ صورتحال میں اس میں بہتری آ رہی ہے. تو کہہ رہے ہیں معاشی طور پر ملک جو ہے وہ بہتر صورتحال میں جا رہا ہے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے سر، یہ جو بجٹ آ رہا ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ مشکلات پیدا کرے گا اس حکومت کے لیے، وزیر اعظم تو بڑے مطمئن ہیں کہ ہم بہتری کی جانب جا رہے ہیں. وزیر اعظم آج ہی مطمئن نہیں ہے، وہ تو کل بھی مطمئن تھے، پرسوں بھی مطمئن تھے، وہ پچھلے سال بھی مطمئن تھے، اس سے پچھلے سال بھی مطمئن تھے. ان کے اطمینان میں تو کوئی فرق نہیں آیا ہے. وہ تو ہر سال آتے ہوئے کہتے ہیں کہ جناب اگلا سال تو بہت شاندار ہوگا، اور پھر دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی، پھر لوگ جو ہیں اس سے سرفراز ہوں گے، پھر لوگوں کو انصاف ملنا شروع ہو جائے گا. یہ جو 4 5 6 7 8 کیسز ملک میں چل رہے ہیں، اس کے علاوہ جس طرح سے لوگ دھکے کھاتے پھر رہے ہیں عدالتوں میں، جس طرح سے خوار ہو رہے ہیں، جس طرح سے ہمارا نظام عدل جو ہے ایک کویسچن بن گیا ہے پاکستان کے لوگوں کے لیے. کبھی جا کر دیکھا ہے؟ کبھی آپ تحصیل کورٹ میں گئے؟ کبھی آپ ڈسٹرکٹ میں جا کر کسی کورٹ میں گئے؟ کس طرح سے لوگ جو ہیں پیشکاروں کی منتیں کر کے، ہاتھ باندھ کر، جوڑ کر، وہ کر کے تاریخیں لینے یا کوئی اور کیس کو آگے چلانے کے لیے وہ درخواستیں کر رہے ہیں. کس طرح سے وہاں پر عدالتوں کے باہر مافیاز نے اپنے لیکن لغاری صاحب بصد احترام لغاری صاحب، یہاں ایک جانب یہ صورتحال ہے، لیکن سر عدالتوں میں معاملات بہتر بھی تو ہو رہے ہیں کہ میاں شہباز شریف صاحب ایک دن درخواست دیتے ہیں اپنے باہر جانے کی، میں نے پھر عرض کیا ہے، میں عرض کرتا ہوں، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، یہ سر یہ بہتر بھی تو ہو رہی ہیں مدثر صاحب، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں. میں نے کہا یہ 4 5 6 7 8 کیسز جو اوپر سب کو نظر آ رہے ہیں، جس کے پیچھے قوم کو لگایا ہوا ہے ہم نے ٹرک کی بتی کے، اس کو دیکھو جی کیسے جا رہا ہے، کمال ہے. یہ ٹرک جا رہا ہے حمزہ شریف کا، ہم نے اس کو جو ہے وہ بند رکھا، دیکھا آپ نے 2 سال تک پڑے رہے اور ہم نے بند رکھا. ہم نے جو ہے خواجہ سعد رفیق کو بند رکھا، ہم نے جو ہے وہ ان کو بند رکھا ہے، شہباز شریف صاحب کو، ہم نے نواز شریف صاحب کو بند رکھنا، ہم نے مریم کا، یہ ان چیزوں، زرداری صاحب کو بند رکھا، ان کی بہن کو بند رکھا، ان چیزوں کے پیچھے لگائے رکھا. باقی جو کچھ ہو رہا ہے، جو انتظامی سطح پر ہو رہا ہے یا جو کچھ ایگزیکٹو سطح پر ہو رہا ہے، جس طرح لوگ انصاف کے لیے تڑپتے پھر رہے ہیں انصاف کی حکومت میں، تو وہ آپ کو اندازہ ہو جب آپ جائیں گے تحصیل کورٹ میں اور تحصیلدار کے جا کر پیش ہونا ہو، جب آپ نے جا کر کسی جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہونا ہو، ان کا رویہ کچھ بھی ہو، لیکن وہاں پر عملہ بیٹھا ہوا ہے. بھائی آپ کو ڈیٹ لینی ہوگی، اس کے لیے پھر آپ کے پاس کچھ ہونا چاہیے. آپ کو کیس آگے چلانا ہے، اس کے لیے کچھ ہونا چاہیے. کیس کی اگلی تاریخ لینی ہے، اس کے لیے کچھ. میں کہتا ہوں کہ یہاں پر بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے. پورے سسٹم کی اوور ہالنگ کی ضرورت ہے، اور ان کے بس کا نہیں ہے. یہ مافیا سے نہیں لڑ پا رہے ہیں. میں عظمیٰ کاردار صاحبہ سے میں عظمیٰ کاردار صاحبہ سے کہ عظمیٰ کاردار صاحبہ، یہ جو بڑا گراس روٹ لیول کی جو بات ہو رہی ہوتی ہے کہ اس میں بہتری ہونی چاہیے. عمران خان صاحب کہتے تھے جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. تو یہاں تحصیل کونسل سے لے کر، تحصیلداری نظام سے لے کر، تو ہمیں سب سے اوپر تک بیٹھے چیف سیکرٹری تک نظام میں بہتری کہاں نظر آئی ہے؟ آپ پنجاب سب سے بڑا صوبہ، کئی ملکوں سے آبادی سے زیادہ صوبہ، وہاں پر آپ کچھ بھی بہتر نہیں کر پائے. مدثر، یہ فرسودہ نظام جو ہے، یہ سالہ سال جو ہے، یہ کلچر جو ہے پورا سرایت کر گیا ہے. ہمارے ادارے بھی تباہ ہو گئے تھے، ہمارے سسٹم بھی تباہ ہو گئے تھے.
जी 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 उस्मा और मैं बिल्कुल लगारी साहब से एग्री करती हूँ कि हमें जुडिशल रिफॉर्म्स की फौरी ज़रूरत है, हमें पुलिस रिफॉर्म्स की भी फौरी ज़रूरत है। ये क्योंकि जो एक शायद ऊपर के लेवल पे तो हम लोग एक दूसरे की मतलब है कि लिंक्स अगर हों, अगर आपका इन्फ्लुएंस हो तो आपका काम भी हो जाता है, आपको रिलीफ भी मिल जाता है। लेकिन जो एक ग्रास रूट लेवल पे जो एक गरीब है उसको इंसाफ दिलवाना जो है ना, वो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। वाकई आप देखें तो तफ्तीश में जब जाते हैं जब पुलिस के, तो जो इनोसेंट है बल्कि वो उसको ज़्यादा सज़ा भुगतनी पड़ जाती है। तो हमें बहुत बेहतरी अभी लानी है इस सिस्टम में। थोड़ा पीडीएम के मुतालिक मुझे भी आप इजाज़त दे दें। देखिए ये किस पीडीएम की बात कर रहे हैं? वो पीडीएम जिस गुब्बारे में से हवा कब की निकल चुकी है, ये हमें एक्सपोज करने को कह रहे हैं। ये तो खुद एक्सपोज हो गए हैं सारे। पीडीएम क्या था, या पीपल्स पार्टी है नून लीग? पीपल्स पार्टी ने तो इनसे बॉयकॉट करके किस्सा ख़त्म कर दिया है। अब पीछे कौन रह गया? सिर्फ एक नून लीग, और वो भी उसके भी लीडरान अपने असासे बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं और कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। बुलाना साहब का क्या स्टेक है? उनकी गिनती की चंद सीटें हैं असेंबली में, बाकी पीडीएम में जो 5-6 जो बातें थी वो तो उनकी तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है पार्लियामेंट में। तो पीडीएम जो किस्सा पारीना बन के रह गया है। एक आपके जो नून लीग के जो मेहमान हैं, इनको मैं बताती चलूँ, ये इन्होंने चावल का जिक्र किया कि जो फितराने में और ज़कात के वहाँ पे सऊदी अरेबिया से आए हैं, तो मैं इनका थोड़ा सा मैं इनकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करती जाऊँ कि ये पहली दफ़ा नहीं है, ये पिछले 20-25 साल से ये सिलसिला जारी है। और ये 20-25 साल से इसी तरह से ये ज़कात और फितराने के चावल आते हैं, और सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं आते, ये बहुत सारे मुल्कों में भेजे जाते हैं। तो ये इस तरह से एक डिसइंफॉर्मेशन जो है वो फैलानी बंद कर दे। लेकिन आपके दौरे हुकूमत में ये कहा गया कि ये थोड़े तशहीर हो गई कि वहाँ से ये इमदाद आई है। वैसे तो ये पिछले साल भी आई थी, उससे पिछले साल भी सोशल मीडिया का दौर है, जो मर्जी आप कहानी सुना दें, जो मर्जी आप उसको कैप्शन लगा दें, लेकिन ऐसे करना नहीं चाहिए। ऐसे बहुत अफसोसनाक बात है। बहुत शुक्रिया जी उस्मा कारदार साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, और गौस मोहम्मद न्याजी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद बात होगी, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं जी। कोविड की सूरत हाल दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है, लेकिन लॉकडाउन और दुकानों की बंदिश के बावजूद भी बहुत सारे इलाकों में चुपके दुकानें खोली जा रही हैं, या शटर खोल कर शटर डाउन, यानी कि जिसे कहते हैं कि लॉकडाउन नहीं अप एंड डाउन वाला मामला वो चल रहा है। तो इस वक्त हमारे नुमाइंदे सलाहुद्दीन अली कुरंगी डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं, वहाँ सूरत हाल क्या है ये जान लेते हैं। वो बहुत से लोग ख़रीदार भी दुकानदार भी इस वक्त सलाहुद्दीन के साथ मौजूद हैं। जी सलाहुद्दीन। वक्त मौजूद हूँ कुरंगी नंबर 2 की मार्केट में। ये मार्केट जो है सुबह से इसकी काफ़ी सारी दुकानें जो है खुल चुकी थी, और लोग जो है ईद की शॉपिंग करने के लिए यहाँ पर आए थे। और इस हवाले से जब कंट्रोल रूम में असिस्टेंट कमिश्नर के पास इतला पहुँची तो वो यहाँ पर अपनी इंतज़ामिया के साथ पहुँचे, और यहाँ पर आकर उन्होंने जो है दुकानें बंद करवाई। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी वक्त भी जो है कुरंगी नंबर 2 की मार्केट में अवाम की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जो शॉपिंग करने आई हुई है। असिस्टेंट कमिश्नर तो कुछ देर कबल यहाँ पर आए थे, चंद दुकानें सील की और यहाँ से वो चले गए। और मोबाइल, एक पुलिस मोबाइल यहाँ पर उन्होंने खड़ी कर दी है, और चंद पुलिस एहलकार यहाँ पर खड़े किए हैं। लेकिन जो है यहाँ पर इस वक्त भी जो है शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है मार्केट में, जो अभी तक जाने के लिए तैयार नहीं। जब हमने शहरियों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने यही कहा कि ईद में जो है बिल्कुल चंद रोज़ बाकी हैं, इसलिए जो है वो अभी जो चंद रोज़ बाकी हैं इसलिए यहाँ पर वो शॉपिंग करने के लिए आए हैं। लेकिन दुकानें बंद करवा दी गई हैं। उनका यही मुतालबा है कि कुछ देर के लिए, चंद रोज़ के लिए, जो 2 दिन रह गए हैं, इसके लिए मार्केटें खोल दी जाएँ ताकि वो ईद की शॉपिंग कर सकें। कहाँ से खाएंगे, कहाँ से कमाएंगे? त्यौहार का टाइम है, बच्चों का साल में एक त्यौहार आता है, कहाँ से ईद मनाएंगे? अभी बाजार खोलें या तो फिर अभी खरीदारी करने आए, सही है। दुकानें बंद है, सब मजदूर बच्चे बंद है, कहाँ से खाएंगे, कहाँ से कमाएंगे? हमारे भी रोजगार बंद पड़े हुए, सही है। अब या तो आप कनौरा है ना, कनौरा है ना, इसको बिल्कुल सील कर दें। 500 रुपए तो फी दुकानें, जब हम दुकानें खोलेंगे इन लोगों को रिश्वतें चाहिए होती हैं। गरीब आवाम के साथ बुरा नहीं करो। हम लोग राशन लेने, हमारे घर में राशन नहीं है, ये लोग
SOPs پہ عمل درآمد بالکل بھی نہیں ہے، تو غلطی ہم لوگوں کی بھی کچھ ہے اور کچھ عوام کی بھی ہے، کچھ گورنمنٹ کی بھی ہے. جب گورنمنٹ اپنا دکان کھولنے کا آپ لوگوں نے مشورہ دیا ہے تو اپنے SOPs پہ عمل بھی تو کروائیں نا. لیکن جو دکاندار ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ SOP پر عمل تو کر رہے ہیں، لیکن جو ہے جو شہری جو لوگ آ رہے ہیں یہاں پر کے لیے وہ ابھی فی الحال یہاں پر جو ہے وہ SOP پر عمل نہیں کرتے تھے، اس لیے جو ہے بہت شکریہ. سلام کر رہے تھے کراچی کرنگی کی صورتحال سے متعلق. جب دکانوں کی بندش کے احکامات ہو گئے ہیں تو پھر SOPs ہیں یا نہیں ہیں وہ بند ہیں، لیکن لوگ پریشان ہیں، خریداری کرنے والے بھی اور دکاندار خاص طور پر، اور دکانیں بھی سیل کر دی گئی ہیں. یہی صورتحال کچھ فیصل آباد میں بھی نظر آ رہی ہے. پابندی کے باوجود جو ہے وہ دکانیں کھولنے کی تاجروں کی جانب سے کوشش کی گئی ہیں، تو جو گھنٹہ گھر کے اطراف کے 8 بازاروں کو بھی سیل کر دیا گیا ہے خلاف ورزی پر. اویس ستار ہمارے نمائندے فیصل آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. اویس، آگاہ کیجیے گا کیا صورتحال ہے اس وقت فیصل آباد میں؟ ملک بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے حکومت کی جانب سے عید سے قبل لاک ڈاؤن لگایا گیا ہے. لاک ڈاؤن لگا تو دیا ہے حکومت نے، لیکن اس پر عمل درآمد کے لیے حکومت کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ضلع انتظامیہ، پولیس فورس اور دیگر جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں یہ متحرک تو ہیں، لیکن اس کے باوجود جو تاجر برادری ہے یہ کرونا وائرس سے لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی بھی کر رہے ہیں. چوری چھپے دکانیں بھی کھولی جا رہی ہیں، جہاں موقع ملتا ہے کاروبار چلانا شروع کر دیتے ہیں. انتظامیہ آتی ہے، ان دکانوں کو سیل کیا جاتا ہے اور تاجروں کی گرفتاری بھی کی جاتی ہے. کچھ مقامات پہ لڑائی جھگڑا بھی دیکھنے میں آیا تاجروں اور پولیس کے درمیان. فیصل آباد کے 2 بڑے جو میگا مارٹس ہیں ان کو سیل کیا گیا کرونا وائرس لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی پر. اس کے علاوہ کچہری بازار اور جو دیگر 8 بازار ہیں انہیں بھی مکمل طور پر سیل کر دیا گیا. کسی بھی شخص کو، کسی پرائیویٹ گاڑی کو یہاں سے گزرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. صرف جو فورسز کی گاڑیاں وہ گزرنے دی جا رہی ہیں، تاکہ مقصد صرف یہی ہے کہ جو لاک ڈاؤن کے جو اثرات ہیں ان سے فائدہ اٹھایا جا سکے، تاکہ کرونا وائرس کو روکا جا سکے. اگر ہم بات کریں میرج ہال کی تو گزشتہ رات بھی ایک میرج ہال کو سیل کیا گیا. فنکشن جاری تھا شادی کا، چھوٹی موٹی دکانیں بھی سیل کی جا رہی ہیں. اگر گرفتاریاں دیکھیں تو روزانہ تقریباً درجنوں لوگ گرفتار ہوتے ہیں، تاجر گرفتار ہوتے ہیں، خریداروں کو پابند سلاسل کیا جاتا ہے جو لوگ کرونا وائرس کے جو لاک ڈاؤن سے خلاف ورزی کرتے ہیں. اگر مجموعی طور پہ دیکھیں تو تقریباً اب تک 700 سے 800 جو افراد ہیں ان کے خلاف مقدمات کا بھی اندراج کیا جا چکا ہے، ان کے خلاف گرفتاریاں بھی ہو چکی ہیں. صورتحال سے آپ آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. فیصل آباد میں اس وقت متعدد بازار جو ہیں وہ سیل کر دیے گئے ہیں اور دکانوں کو سیل کیا گیا، متعدد گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں. بیورو ہیڈ فیصل آباد اویس ستار ہمیں آگاہ کر رہے تھے. لیکن ایک اور خبر کراچی سے آپ کو دیتے چلیں کہ جیسے جیسے عید قریب آ رہی ہے مرغی کی قیمتوں کو، جو گوشت ہے اس میں پر لگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بلکہ پر سے شاید وہ بہت اوپر پرواز کر گئی ہے. 500 روپے سے زائد قیمت ہو گئی ہے فی کلو مرغی کے گوشت کی. اس وقت شاہد حسین ہمارے نمائندے کریم آباد کی ایک مارکیٹ میں موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. شاہد، یہاں کیا صورتحال ہے اور یہ اتنی زیادہ قیمت یعنی 500 سے زائد فی کلو کی مرغی فروخت ہو رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ میں مارکیٹ میں موجود ہوں. مرغی کی قیمتوں میں جو ہے مانا اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، کیونکہ جو سرکاری ریٹ ہے زندہ مرغی کے وہ 138 روپے فی کلو، اور اس کے علاوہ جو مرغی اس کے جو سرکاری نرخ مقرر کیے گئے ہیں وہ 114 روپے مقرر کیے گئے ہیں. لیکن جو مارکیٹ میں دیکھنے میں آ رہا ہے جو مرغی کا گوشت ہے وہ 500 روپے فی کلو سے زائد قیمت پر فروخت کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو بون لیس گوشت ہے وہ جو ہے وہ 720 اور 750 روپے کے قریب جو ہے وہ فروخت کیا جا رہا ہے. یہاں جو دکاندار ہیں ان سے ہماری بات ہوئی، ان کا یہ کہنا تھا کہ جو کمشنر کی جانب سے نرخ مقرر کیے جاتے ہیں اس نرخ پر تو جو ہے وہ سبزی نہیں ملتی، تو جیسے نرخ پر مرغی کا گوشت یا مرغی کی جو قیمت مقرر کی گئی ہے. اس کے علاوہ جو گاہک ہیں، کسٹمر ہیں، شہری ہیں، ان کی جانب سے بھی بے کا اظہار کیا گیا. ان کا کہنا تھا کہ ٹھیک ہے، تو دکاندار کہہ رہے ہیں کہ جو قیمت سرکاری طور پر مقرر کی گئی ہے اس میں تو سبزی نہیں مل سکتی ہے، مرغی کا گوشت کیسے فروخت وہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ شاہد حسین ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. پروگرام سے مدثر اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.